अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ये एक जुमला है, फिर दूसरा जुमला है और फिर तीसरा जुमला है। 3 जुमले हैं इसमें, ठीक है? ज़रा सुनिएगा। और जब आपसे सवाल करें मेरे बंदे मेरे बारे में, तो उनको बताइएगा कि मैं करीब हूँ। उनकी मैं हर दुआ कबूल करता हूँ। जब भी मुझे वो पुकारते हैं, तो मुझे ज़रूर पुकारो, ज़रूर मुझसे दुआ करो और मुझ पर ईमान रखो, भरोसा रखो, तवक्कुल रखो। हो सकता है कि तुम लोग हिदायत पा जाओ। ये है पूरी आयत करीमा, ठीक है? अब ज़रा इसका पहला हिस्सा दोबारा सुनिएगा। व इज़ा सअलका इबादी, और जब मेरे बंदे आपसे पूछें, ए प्यारे रसूल, अन्नी, मेरे बारे में, फ़इन्नी क़रीब, तो उनको बता दीजिए कि मैं करीब हूँ। ये एक जुमला है, ठीक है ना? दुआ के लिए है, पुकारने के लिए है, अल्लाह ताला के लिए। उजीबु, मैं जवाब देता हूँ, दावत दाई, दुआ करने वाले की दुआ का, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। इज़ा दाआन, जब भी मुझे पुकारता है। फा, तो लयस्तजीबू, तो जरूर मुझे पुकारो, दुआ करो मुझसे, ली, मुझसे, वल युमिनु बी, और चाहिए कि वो ईमान रखे मुझ पर, लअल्लहुम यरशुदून, हो सकता है कि वो, ताकि वो हिदायत पा जाएं। अल्लाह अकबर। और ये इतनी बड़ी खुशखबरी है, इतनी बड़ी खुशखबरी है अल्लाह वालों के लिए कि अल्लाह ताला हर वक्त हमारी दुआ को कबूल करने वाला, हमारी पुकार को सुनने वाला और हमारी दुआओं को सुनने वाला, और हम जब भी उसे बुलाते हैं वो हमारी सुन लेता है। कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी दरमियान में नहीं है, लेकिन इतना कुर्ब है कि अल्लाह ताला जो है वो हर हमारी बात को सुनता है। और आयशा, एक बड़े खूबसूरत जुमला आपकी नज़र करता हूँ कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें ये खुशखबरी दी है इसमें कि मैं करीब हूँ, लेकिन इंसान जो है वो दूर है। हम खुद दूर हैं अल्लाह से, अल्लाह हमसे दूर नहीं है। हाँ, क्या जुमला हुआ कि अल्लाह हमसे करीब तर है, लेकिन हम अल्लाह से दूर हैं। और हम क्यों बेशक। अल्लाह से दूर हैं? कि हम अपनी नाफरमानियों की वजह से, जब जब नाफरमानी करते हैं खुद ही शर्मिंदा होते हैं, फिर हम करीब जाने की जसारत भी नहीं कर पाते। तो ये भी ईमान की ही वजह से है कि हम फिर वो इतने हया करते हैं कि हम करीब भी नहीं जा पाते और दूर हो जाते हैं, शैतान की राह हो जाते हैं। तो ये हमारा है कि अल्लाह पाक ने फरमाया मैं जो हूँ करीब हूँ। अच्छा, ये क्या लिखते हैं? फरमाते हैं कि इस आयत में तालिबान हक की तलब मौला का बयान है, जिन्होंने इश्क इलाही में अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया, और वो उसी के तलबगार हैं। उसी उन हजरात को कुर्ब और विसाल इलाही की खुशखबरी सुनाई दी जाती है। अच्छा, मैं इस तफसीर में कल सुनाऊंगा आपको। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, 2 वाक़या सुनाता हूँ। एक तो आगे आने वाला है, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आ रहा है कि फ़िरऔन ने जादूगरों को बुलाया और कहा कि ये मूसा है और ये जादूगर है और इसका भाई भी है साथ में। ये चाहते हैं कि यहाँ से बनी इसराइल को निकाले, अपने वतन से निकाले। ठीक है जी? और ये उनको बगावत पे उकसा रहा है, जादूगर है। तो तुम लोग इसका मुकाबला करना है। तो कुरान मजीद की आयत का बता रहा हूँ, तर्जुमा बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने कहा कि हमें क्या मिलेगा? जादूगरों ने कहा। तो फिरौन ने पता है क्या किया? सबसे कीमती चीज दांव पे लगा। उसको पता था कि ये तो बड़ा ही खतरनाक किस्म का जो है ना, ये मेरा उसके लिए, हुकूमत के लिए, हुक्मरानी के लिए खतरा है मुकम्मल तौर पे। उसने आखिरी चीज बताई है, पता है क्या बताया उसने? उसने कहा कि अगर तुम लोग जीत गए, गालिब आ गए, तो मैं तुम्हें अपना कुर्ब अता करूंगा, मुकर्रबीन में शामिल कर दूंगा तुम सबको। ये बात इतनी जबरदस्त समझने वाली है कि कुर्ब जो है ना, क्या चीज, क्या माना रखता है। कि अगर बादशाह आपका हो गया ना, तो समझ जाएं कि सारी बादशाहत आपकी हो गई। वो अयाज और महमूद का वाकया सबको बार बार सुनाता हूँ मैं ना, वो सुना है आपने कि उसने कहा, महमूद ने कहा कि सारे जो कुछ भी लेना चाहो ले जाओ दरबार से, ये दरबार हमने इसको चेंज करना है सारा कुछ।
تو وہ سارا کچھ کوئی بندہ شروع کر دیا، لوگوں نے کیا کیا اٹھانا شروع کر دیا۔ تو ایاز نے کیا کیا، جا کے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ محمود نے کہا کہ جاؤ کچھ اٹھاؤ، تم یہاں آ گئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ میرا ہو گیا نا، تو سارا کچھ میرا ہو گیا، مجھے آپ چاہیے، بس بادشاہ چاہیے مجھے۔ تو یہ اگر آپ کو قرب مل جائے بادشاہ کا تو سمجھ جائیں کہ آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، ایک یہ بات۔ اب دوسرا کیا ہے کہ یہ جو طالبان حق ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے عشق کرنے والے، اللہ کی محبت میں وارفتہ لوگ جو کہ مدہوش رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ یہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ گمراہ پایا کا مطلب کیا ہے؟ گمگشتہ راہ پایا۔ ہاں، آپ اتنے وارفتہ تھے ہماری محبتوں میں کہ ہم نے آپ کو اپنا قرب بتا کر کے اپنا راستہ دکھا دیا آپ کو، اور آپ ہماری طرف آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انعامات میں سے رسول اللہ پاک کو یہ بتایا، بہت ساری انعامات کا ذکر کیا، اس میں سے ایک یہ بھی بتایا کہ ہم نے آپ کو وارفتہ راہ پایا، گمگشتہ راہ پایا، تو ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ دے دیا اور راستہ دکھا دیا، آپ کو ہدایت دے دی۔ تو یہ اتنا زیادہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، سب نے سنا ہوگا، میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں آج کے لیے۔ ابراہیم بن ادہم جو تھے یہ بلخ کے، یہ جو خراسان کا، یہ جو ہمارا افغان کا علاقہ ہے نا، افغانستان کا، اور یہ ایران کا، فارسیوں کا، یہ خراسان ایک ان میں سے یہ ایک علاقہ تھا بلخ کا، ٹھیک ہے جی۔ اب بلخ کا جو گورنر ہے وہ یہ ہے، یا بادشاہ ہے یا گورنر لگا ہوا ہے ابراہیم بن ادہم کے نام سے۔ اور ان کے واقعات دو تین طرح سے آئے ہوئے ہیں کتابوں میں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ وہ رات کو سو رہے تھے اپنے بستر پہ، کہ ان کے چھت پہ جو ہے وہ کوئی چلنے کی آوازیں آئی، تو اس نے کہا کون ہے؟ تو کہا انہیں کہ بھائی میں اونٹ دیکھ رہا ہوں، اونٹ میرا کھو گیا ہے۔ تو اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم، بے وقوف ہو، چھتوں پہ اونٹ ملتے ہیں کیا؟ تو اونٹ تو صحرا میں کھو گیا ہوگا، نیچے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے تم ریشم کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو، یہ ایسا ہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر وہ سب کچھ غائب ہو گیا۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، صبح ایسے ہوا کہ دربار میں کہ ایک بابا آیا، اور بڑا ہی جلالی قسم کی اس کی شکل و صورت تھی کہ اس کو دربار نے روک بھی نہیں سکا وہ۔ اور وہ اندر آ گیا، اور اس نے آ کے ادھر ادھر دیکھا، سارے دربار کو دیکھا، اور پھر کہا کہ مجھے یہ سرائے پسند نہیں آئی، یعنی یہ ہوٹل مجھے پسند نہیں آیا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ سرائے نہیں ہے، یہ دربار ہے بادشاہ کا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ آپ کا ہے؟ اس نے کہا آپ کا؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ میرا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ سے پہلے کس کا تھا؟ کہتے میرے والد کا تھا۔ ان سے پہلے کس کا تھا؟ کہتے ہیں ان کے والد کا تھا۔ ان سے پہلے کس کا تھا؟ کہتے ہیں ان کے والد کا تھا۔ تو کہتے ہیں یہی تو سرائے ہوتی ہے، یہی تو ہوٹل ہوتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ پسند ہی نہیں آیا، اور پھر وہ نکل جاتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ دنیا سے مڑ جاتا ہے۔ اور تیسرا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن شکار کر رہے تھے، اور شکار نے جو ہے اس کو یہ بات سمجھا دی کہ تو خود شکار ہونے والا ہے، خود شکار ہونے والا ہے تو۔ اور اس کی اس بات سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ دماغ بالکل ہی دنیا سے بالکل مڑ گیا، اور دل بھر گیا اس سے، بادشاہت سے، اور وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں اس کا کتابوں میں ان کے تصوف کے، مجاہدے کے، ریاضت کے واقعات سارے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف واقعات ہیں۔ وہ انہوں نے جو جو گزارا، وہ رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ یہ بڑی نا برفباری پڑتی ہے کابل میں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ بڑے برفیلے علاقے ہیں۔ تو ایک رات کہتے ہیں بہت سخت مجھے جو ہے نا وہ ٹھنڈ لگ رہی تھی بہت زیادہ، لیکن میں نے وضو کرنا تھا تو میں نے برف کے پانی سے وضو کیا، اور میں آ کے نا عبادت میں مشغول ہو گیا۔ تو پھر یک دم سے نا مجھے بڑی گرمائش مجھے محسوس ہوئی، اور میں جو ہے وہ بڑا میں نے اچھا فیل کیا۔ کہتے ہیں صبح جب میں نے دیکھا تو وہ اژدہا تھا جس نے مجھے ایسی گرمائش دی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری مخلوق جو ہے وہ آپ سے ڈرتی ہے اور آپ کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ان کے مشہور ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، ان کی کرامات بہت مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے مکہ مکرمہ میں رہے بہت عرصہ۔ تو وہ ان کا بتا رہا تھا میں آپ کو کہ ایک دفعہ وہ اور رابعہ بصری دونوں نکلے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے۔ اور یہ جو تھے نا حضرت ابراہیم بن ادہم، یہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جا رہے تھے۔ 14 سال میں پہنچے، 14 سال میں افغانستان سے وہ ادھر پہنچے مکہ مکرمہ۔
تو جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے خانہ کعبہ کو پایا ہی نہیں اپنی جگہ پہ. ہاں، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ خانہ کعبہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو ظاہری ہوتی ہے نا، جس طرح ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے لیکن وہ چیز وہاں نہیں ہوتی. جیسے وہ تجوریاں دکھاتے ہیں یا بینک دکھاتے ہیں، تجوری دکھاتے ہیں ایسی، لیکن وہ ہوتی نہیں ہے، بلکہ صرف وہ یا کوئی عجائب گھر سے کوئی اگر کوئی ہیرا چھپاتے ہیں، اکثر فلموں میں دکھاتے ہیں، تو وہ لگتا ہے جیسے ہیرا پڑا ہوا ہے لیکن وہ ہیرا وہاں ہوتا نہیں ہے، بلکہ صرف اس کی تصویر ہوتی ہے. تو ایسے ہی جو ہے وہ خانہ کعبہ تھا ہی نہیں. وہ بڑے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں ان کو حاطف غیب سے آواز آئی کہ وہ ایک بوڑھیا کی راہ دیکھ رہا ہے، استقبال کے لیے باہر گیا ہوا ہے. خانہ کعبہ استقبال کے لیے ایک بوڑھیا کی. تو وہ خود بھی چلے گئے دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے ایسا جو خانہ کعبہ اس کی استقبال کے لیے چلا گیا. تو وہ دیکھا تو رابعہ بصری آ رہی تھی. تو رابعہ بصری نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رحیم بن ادہم نے کہا کہ بڑھیا آپ نے تو سارا نظام ہی جو ہے درم برم کر دیا ہے آپ نے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ دیکھو میں آ رہا ہوں، ہر قدم پہ میں نے سجدہ کیا ہے، ہر قدم پہ سجدہ، اور میں سجدے کے بل آ رہا ہوں یہاں پہ، اور جگہ پہ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم تو اپنے پیشانی کو زمین پہ رکھ کے آ رہے تھے، میں اپنے دل کی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آ رہی تھی اور محبت سے آ رہی تھی. تو یہ جو مقام ہے یہ اس سے بڑا مقام ہے. لیکن کیا ہوا کہ جب یہ رابعہ بصری تھی، جب خانہ کعبہ پہنچی ہے نا، حرم پہنچی ہے، تو ان کو یک دم سے جو ہے بیماری آ گئی، عورت والی بیماری آ گئی. اور وہ اس وقت جو ہے وہ رونے لگ گئی اور کہتی تھی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں اتنی دور سے آئی ہوں، بڑھیا ہوں، اور آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ مجھے ایسی بیماری آ گئی ہے، تو میں اب گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتی، مسجد میں جا بھی نہیں سکتی، یہ کیا محرومی ہے اور کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ان کو بھی حاتم غیب سے آواز آئی کہ ذرا یہ دیکھو، ذرا ذرا چشم تصور سے دیکھو یہ سارا، یہ دیکھو ذرا حقیقی تصور سے دیکھو ذرا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں سارا خون ہی خون تھا ان کے آنکھوں کے سامنے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سارے یہ طالبان حق ہیں، یہ وہ ہے جو میرے عاشق ہیں، جو میری محبت میں روتے رہتے ہیں، تم اکیلی نہیں ہو. یہ سارے کے سارے لوگ یہ اس طرح کے واقعات آپ کو اتنی زیادہ ملنے والے ہیں اولیاء اللہ کی زندگی میں. اور وہ مستند ترین ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسے واقعات ہیں کہ ایسے جھوٹ موٹ کسی نے کہہ دیا. یہ ان کے تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہی، اور بندے کے ہر بندے کے ہو سکتے ہیں اگر تھوڑی سی وہ توجہ دے دیتا ہے تو. ورنہ تو کرم تو سب پہ ہی ہے، سب کا تعلق ایسے ہی ہے کہ ایسے بلاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو تو یک دم سے عطا ہو جاتی ہے، یک دم سے. اور وہ اپنی گناہوں کا اثر دیکھتے ہیں، اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں، اور اپنے جانوروں میں دیکھتے ہیں، اور اپنی سواری میں دیکھتے ہیں. یہ باتیں ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا قریب کا ہوتا ہے، اور جب آپ گناہ کرتے ہیں تو کتنا دور ہو جاتے ہیں. آپ جیسے گناہ کریں گے نا، یک دم سے آپ کو اس کا اثر 24 گھنٹے میں دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے. کہ آپ کے جانور، یعنی جو آپ کے سواریاں ہوتی ہیں، پہلے جانور ہوتے تھے تو کتابوں میں نا جانور لکھے ہوئے ہیں، لیکن سواری ہے اصل میں، کہ سواری میں آپ کو اس کا اثر دکھائی دیتا ہے کہ وہ خراب ہو جاتی ہے، اور آپ کے جو ہے نا وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں آپ کے، صرف گناہ کی وجہ سے. تو یہ ہر بندہ ولی ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا وہ ولی اللہ ہی ہے، ہر بندہ. اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جتنا کہ وہ تعلق نبھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے گمان کے مطابق جتنا رکھتا ہے نا. یہ اولیاء اللہ بہت آگے چلے جاتے ہیں نا، بہت اعلیٰ کا تعلق ان کا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، بڑا قریب کا تعلق ہوتا ہے. ہمارا اتنا نہ ریاضت ہماری ہے نہ مجاہدہ ہے، تو ہم اصل میں وہ چیز کو پا ہی نہیں سکے. اب وہ کسی کو کیا ایکسپلین کریں گے، کیا کسی کو بتا سکتے ہیں آپ؟ اور کرامتوں کا انکار کرنا تو کفر ہے. کرامت کا انکار کرنا یعنی کہ آپ کسی اسپیسیفک بندے کا کہیں نا کہ یہ فلاں بندے کو میں نہیں مانتا، طارق جمیل صاحب کو نہیں مانتا کہ وہ اللہ کے ولی ہے، تو آپ کافر نہیں ہوں گے ایسے. طارق جمیل صاحب کو ماننا کوئی ایسا نہیں کہ یہ ایمان یا اسلام ہے. لیکن اگر آپ کرامت کا انکار کریں گے اور تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ کرامتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اب اصحاب کہف کی کرامات موجود ہے، اللہ پاک نے تو سورج کو نظام ہی چینج کر دیا ان کے لیے، اور وہ کتا بھی، اور وہ سارے زندہ رہے، اور وہ حالانکہ مرے ہوئے تھے صدیوں تک وہ ایسے پڑے رہے، 309 سال تک پڑے رہے. اور وہ واقعہ قرآن مجید میں ہے، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے. تو اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کرامتیں ہیں. مریم کو دیکھیں، مریم کی کرامات کو دیکھیں کہ بے موسم پھل اس کو مل رہے ہیں، کتنا قریب کا تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو کرامتوں کا انکار نہیں کر سکتے. ہر بندے کی کرامت ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، کرامت جو ہے، کرامت کا مطلب ہے اکرام اور عزت، وہ جو اس کی اللہ کے ہاں ہے. تو اولیاء اللہ کی کرامت زیادہ ہوتی ہے، اور عام بندے کی کرامت تھوڑی کم ہوتی ہے، اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنے اس کے مطابق ہوتی ہے. تو آپ نے اپنی کرامات بارہا دیکھی ہوگی. اگر آپ میری کرامت نہیں مانیں گے نا تو نہ مانیں، اس سے کوئی آپ کافر نہیں ہوں گے. لیکن آپ اپنی کرامتوں کو تو مانیں نا،
کہ آپ جب بھی کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھتے ہیں، کوئی نفل پڑھنا شروع کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یا کوئی نیکی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بدلے میں جو آپ کو عطا ہوتا ہے وہی تو کرامت کہلاتی ہے، وہی تو کرامت ہے آپ کی۔ تو وہ ہر بندہ ہم میں سے جو ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو خوشخبری سنائی ہے نا، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں دیکھو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ باتیں میں کل بھی آپ کو بتاؤں گا اور آج بھی بتا رہا ہوں، اور اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن ابھی ضرورت ہے اس کی۔ وہ یہ کہ اس آیت کو دیکھیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کرے آپ سے اے میرے محبوب، انی میرے بارے میں، تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ آپ کہیں گے، بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کہ کوئی یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، آج کل ایک چل رہا ہے نا، 1 یونٹ کا چل رہا ہے کہ ہم سارے ایک چھتری تلے جو ہے نا سب ایک ہیں، سارے ہی اللہ کو مانتے ہیں، بھگوان بھی اللہ ہے، ایشور بھی اللہ ہے، اور وہ جو گاڈ ہے وہ بھی اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھو یہ سارے اللہ ہیں، اور کوئی نہ کوئی کس نہ کسی صورت میں اللہ کو مانتا ہے، اور وہ اصل میں وہی اللہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن اس ماننے سے، ان کے ماننے سے وہ ایماندار نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے، وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ وہ آپ سے پوچھیں، وہ آپ کے سوالی بن جائیں، آپ کو مانے پہلے کہ آپ اللہ کی خبریں دینے والے ہیں، آپ بتائیں گے ان کو کہ اللہ قریب ہے۔ میں آپ کے منہ سے ان کو کہلوانا چاہتا ہوں کہ وہ درمیان میں آپ کو وسیلہ بنائیں، جیسے میں نے وسیلہ بنایا تمہیں۔ تم ہو درمیان میں، مخلوق کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی۔ اس لیے میں نے قل کو رکھا، هو اللہ احد اور اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سارا بیان توحید کا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں نے قل کا لگایا دیا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری توحید کو ماننے والا تبھی بھی جنت نہیں جا سکتا، وہ تبھی جا سکتا ہے جب وہ کل کو مانے گا، یعنی آپ کو مانے گا درمیان میں۔ تو آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہی میرا بندہ ہے، بس عبادی، میرا بندہ۔ دیکھیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کرے، عبادی، میرا بندہ، وہ میرے بندہ ہوگا جو آپ سے سوال کرے گا، آپ کی بارگاہ میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ عمرہ کرنے گیا اور کہے میں حج بیت اللہ میں عمرہ کر دیا، میں نے یہاں طواف کر دیا، سعی کر دی، اور حجر اسود کو چوم لیا، میرا عمرہ ہو گیا، بس ختم۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آپ کا سلام کرنے آئے گا، مدینہ منورہ آئے گا، اور آپ اس کا جو عمرہ ہوگا، جو حج ہوگا، وہ قبول وہاں میں کروں گا جہاں آپ ہوں گے، اور آپ کی بارگاہ میں آئے گا وہ، تو تبھی جا کے میں اس کا عمرہ قبول کروں گا۔ ورنہ عمرے کرتے پھرے آپ کے سارے، ان تحبط اعمالهم واعمالكم وانتم لا تشعرون، شعور بھی نہیں ہوگا ان ظالموں کو، اور ان کے سارے اعمال کو میں غارت کر دوں گا، جن کو آپ کا حیا نہیں ہے، جو آپ کے لیے آپ کا سلام کرنا بھی اس کو بدعت سمجھتے ہیں، جو آپ کا سلام کرنا بھی غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جفا کرتے ہیں، اور آپ کا احسان تک نہیں مانتے، اور آپ کا کلمہ پڑھانا کا احسان جو ان کے نسل در نسل وہ غلام ہے، اس کے مقروض ہے، اس کے اتنا بڑا احسان بھی آپ کا نہیں مانتے، تو اس کے عمرے کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کو بھی یہی بتا دیا تھا، قرآن مجید میں موجود ہے، بس کہ تھوڑی سی بے ادبی بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں، اشارے والے بھی، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو نقطہ ہے اس کو آپ سب نے سمجھنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ دعا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں انشاءاللہ میں کل آپ کو دوبارہ بتاؤں گا، لیکن یہاں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب، جب بھی میرے بندے تم سے سوال کریں میرے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے وہ دعا کے لیے مطلب پکارتا ہے مجھے، جب بھی، تو اسے چاہیے کہ میرا حکم مانے، مجھ پہ ایمان رکھے، تاکہ وہ سیدھا راستہ پائیں۔ یہ ہے آیت کریمہ۔ یہ اس کا شأن نزول بھی لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، وہ جذبہ عشق الہی میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رسول اللہ سے دریافت کیا کرتے تھے کہ ہمارا رب کہاں پہ ہے، کہاں ہے؟ تو اس پر آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص جو ہے وہ عقیدہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، کون سی چیزیں اللہ کے لیے محال ہے، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، کون سی چیزیں نہیں ہو سکتی اللہ کے لیے، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو چیزیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں، جو اللہ کی ہے خاص کر، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، صفات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہہ سکتے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ اس طرف ہے، یعنی سمت سے بھی پاک ہے، کہ میں کہوں اس ڈائریکشن میں ہے،
ہم جب دعا میں ہوتے ہیں تو اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم اوپر دیکھتے ہیں، چونکہ عالی شان اونچی ہونا کسی کا اللہ کے ساتھ وہی سزاوار ہے، اونچائی اور بڑائی یہی تو اللہ کا جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے ہم لوگ اوپر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن سجدے میں جاتے ہیں جو کہ عبادت کی انتہا ہے، انکساری کی عاجزی کی، تو ہم زمین کی طرف جاتے ہیں اور اپنے سر کو زمین پہ رگڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھتے ہیں، تو نہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے جو نا ہم محتاج ہے، نہ ہی زمین کا محتاج ہے، نہ ہی آسمان کا محتاج ہے، اور نہ ہی عرش کا محتاج ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، ایک ہی لائن میں سمجھ جائیے، کہ اللہ جہاں تھا اس زمین اور کائنات بنانے سے پہلے، آج بھی وہیں پر ہے، وہ اپنے شان کے ساتھ جیسے پہلے تھا، آج بھی ہے اور عطا ابد رہے گا، وہ ایسا ہی رہے گا۔ جب وقت تھا تو وہ ایسا ہی تھا، جب وقت نہیں تھا اس سے پہلے بھی وہ اپنی صفات کے ساتھ اپنے جلوہ گر تھا، اور جب صفات یہ کائنات نہیں رہے گی اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ویسا ہی رہے گا جیسے ہے، اور ایسے تھا ایسا ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ عرش اللہ کا محتاج نہیں ہے۔ اگر میں کہوں نا کہ عرش اللہ تعالیٰ کا بہت وسیع ہے، کتنا وسیع ہے مولوی صاحب، کتنا وسیع ہے اللہ تعالیٰ، جس پہ اللہ تعالیٰ برجمان ہے، نعوذ باللہ اگر ہم ایسے کہیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ لائق ہے نا۔ عرش کو میں کتنا بڑا کر سکتا ہوں، زمین اور آسمان جتنا بڑا کر دوں، تو کیا اگر میں زمین اور آسمان جتنا بڑا کر دوں گا تو میں نے تو محدود کر دیا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ حدود سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، آپ کو بہت ساری آیات ملیں گی قرآن مجید میں، اس کا ہم ترجمہ تعویل میں کرتے ہیں، تعویل کر کے کرتے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر اس کا سیدھا معنی کریں گے تو معنی غلط ہو جائے گا، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آسمان میں سمانے سے وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس سے عرش پہ براجمان ہونے اور عرش پہ جو ہے وہ محدود ہونے، یا اس کی کرسی بہت بڑی ہے، آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، وہ اس کی کرسی ہے، اس کی تو اس کی کرسی کتنی بڑی ہے، کون بتائے گا ہمیں، کتنی ہی بڑی کر لو پھر بھی محدود کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے جب آپ سے سوال کریں گے نا میرے بارے میں، تو آپ نے ان سے کہہ دینا ہے کہ میں قریب ہوں، اور پھر آگے بتایا آگے جا کے کہ میں ان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی کہ ان کی اپنی جان سے بھی قریب ہوں۔ شہرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کی جان ہوتی ہے، تو میں اس کی جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان عاشقوں کے لیے جو کہ صبح و شام تڑپتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور ان کے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتی کہ موت آ گئی تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کیا ہوگا، وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، رسول اللہ کی زیارت کریں گے، اور کیا ہوگا ان کے لیے تو محشر کا میدان عید کا دن ہے، کہ اللہ کی زیارت ہو جائے گی، رسول اللہ کی زیارت ہو جائے گی، اتنے پیغمبر آئیں گے اس دن میں، اتنے صحابہ کرام آئیں گے، اتنے اچھے اچھے لوگ ہوں گے، اتنے شہداء، تو ہم تو وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے وہ، اور مقام محمود کو دیکھیں گے، اس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں اس دن کے لیے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وارفتہ ہیں، گمگشتہ ہیں وہ، اس لیے اللہ پاک نے خوشخبری سنا دی کہ میرے بندے جب بھی آپ سے سوال کریں نا میرے بارے میں، تو ان کی آپ نے پیاس مٹھانی ہے، آپ نے ان کو جو ہے نا یہ بتا دینا ہے، ان کے دلوں کو سکون آپ نے دینا ہے، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ قریب ہے آپ کے، جب بھی بلاؤ گے، جو بھی مستر ہوگا، یعنی جو بھی مجبور ہوگا، جو بھی مظلوم ہوگا، اس کی صدا سب سے پہلے میرے پاس آئے گی، جو جتنے ٹوٹے دل سے پکارے گا اس کی صدا اتنی ہی جلدی مجھ تک پہنچے گی، جو اخلاص کے ساتھ بلائے گا اس کی صدا اتنی ہی جلدی مجھ تک پہنچے گی۔ تو تم مجھے خوشی میں یاد رکھو، میں تمہیں غم میں یاد رکھوں گا، جب تم مجھے غم اور تکلیف میں یاد رکھتے ہو تو میں تمہارے دل کو سکون دوں گا، تم پہ راحت لے کے آؤں گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے اور وہ ہماری ہر بات کو سننے والا ہے اور ہماری ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ دیر سویر ہو جاتی ہے، بعض اوقات دعائیں نہیں قبول ہوتی، وہ ہم کل بات کریں گے کہ دعا کب کرنی چاہیے، کل بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو کہ دعا کب کرنی چاہیے، اور رسول اللہ نے دعا کب کی ہے، کس کس طریقے سے دعا کی ہے، دعا کی فضیلت کیا ہے، اور کون سی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور کون سی دعائیں نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ بعض اوقات یہ دعا ضرور کیا کریں، اپنی دعاؤں میں اثر لانے کے لیے ضرور کہا کریں کہ یا اللہ مجھے دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا،
یہ ضرور کہا کریں کہ یا اللہ مجھے ڈنگ نہیں آتا، ہمیں وہ رنگ نہیں ہے ہمارے اندر دعاؤں میں، وہ سب وہ چیز نہیں آ سکتی جو کہ اولیاء اللہ کرتے تھے، لیکن چاہتے ہیں کہ اس جیسا بنے، اس جیسا پکارنا چاہتا ہوں۔ بہت ضرورت ہے مجھے تمہاری، بہت تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، تمہارے ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔ اور وہ ہمارے ایک شیخ ہیں، شیخ شعراوی، بہت بڑے شیخ تھے، بہت اچھے انسان۔ وہ فرماتے تھے کہ جب آپ دیکھو نا کہ آپ کے کام نہیں ہو رہے، آپ کا کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہو رہا، آپ نے بہت سارے لوگ دیکھ لیے لیکن کام نہیں بن رہا، تو آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام خود کرنا چاہ رہا ہے، خود، اس لیے جو ہے وہ نہیں کروانا چاہتا۔ تو بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہوتی ہے۔ وہ بعض اوقات دعائیں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے دعا کا طریقہ نہیں آتا، اور دوسرا آپ نے یہ کہنا ہے ہمیشہ دعا میں، یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی جائز خواہش میں میرے دل میں دعا میں ہے اس کو تو قبول کر، اور جلد قبول کر، لیکن جو میری ناجائز خواہش ہے اور میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، شر ہے، تو یا اللہ اس دعا سے میرے دل کو صبر دے دے، بس وہ میرے دل سے اس کا خیال ہی نکال دے، تمنا ہی ختم کر دے میرے دل سے، تاکہ میں دوبارہ مانگوں ہی نہ اور یہ بے ادبی ہی نہ کر سکوں میں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کیسی کیسی دعائیں مانگی ہیں اولیاء اللہ نے وہ ہم ضرور دیکھیں گے، رسول پاک نے، صحابہ کرام نے کیا کیا دعائیں مانگی ہیں۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو بہت ساری احادیث ایک ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آتے ہی بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم باتیں نہیں کریں گے، سیدھا آتے ہی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ میں دعا کے بارے میں ہی آپ کو کچھ سنا سکوں، انشاءاللہ کچھ مسائل انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ، اور آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا آپ سر کی ایک سر ایک سوال ہے. جی جی پلیز پلیز۔ وہ سوال تھوڑا موضوع سے ہٹ کے ہے، وہ جی وضو کے اوپر ہے. جی جمعے کے خطبے کے دوران ہاں اگر آپ کا وضو ہوا ہے اور آپ صف میں مطلب بیٹھے ہوئے ہیں ہاں بغیر کسی سپورٹ کے، اور آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ نیند آ جاتی ہے، ہاں ہاں تو اس صورت میں مطلب وضو رہتا ہے یا بالکل ہو جاتا ہے، یا کسی سپورٹ کے ساتھ اچھا اگر آپ سو گئے ہیں تب ہوتا ہے؟ اچھا، اگر آپ چونکہ ہم خطبے میں، جب خطبے میں ہوتے ہیں نا، تو ایک تو وہ ہے کہ یہ 2 رکعت کے بدل میں ہے، جو 2 رکعتیں ہم نہیں پڑھتے ظہر کی، اور 2 رکعت صرف فرض پڑھتے ہیں اس کے بدل میں ہے، تو ہمیں اپنا سارا حلیہ جو ہے وہ نماز والا بنانا چاہیے، یعنی پہلے خطبے میں ہمیں اپنے ہاتھ جو ہے وہ سینے پہ رکھنے چاہیے، ناف کے نیچے رکھنے چاہیے، جیسے ہم پہلی رکعت میں ہوتے ہیں، اور دوسری خطبے میں ہمیں اپنے قدموں میں رکھنے چاہیے۔ عرب میں تھوڑا سا خطبہ آپ کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، وہاں ایسے نہیں کر سکتے، لیکن یہاں ہم ایسے کرتے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہماری بنے، تو ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ چونکہ بغیر سپورٹ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ چاہیں سو جائیں، آپ آدھا گھنٹہ آرام کریں، اور آپ کو اقامت کے وقت جاگ آ جائے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے نہیں ٹوٹتا اس سے وضو۔ وہ تو آپ لیٹ جائیں اور آپ تکیہ لگا کے لیٹ گئے، تو پھر اس کے بعد اور تکیہ لگا کے آپ کوئی تکیہ آپ سے ہٹا لے، تو تب جا کے جو ہے نا آپ کا ہوگا کہ آپ جو ہے نا آپ کا وضو ٹوٹے گا، تو وہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، تو وضو نہیں ٹوٹتا اس سے انشاء اللہ تعالیٰ، اور میں آپ کو لکھا ہوا بھی بھیج دیتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ، فتویٰ بھی آپ کو۔ چلے ہم آپ، بہت شکریہ سب دوستوں کا، اپنا خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔